नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज रमज़ान 2025 का 10वां रोज़ा है। हम लोग शॉर्टेस्ट जन्ना कोर्स कर रहे हैं। इस कोर्स में सिर्फ एक चीज़ पर तवज्जो दी जा रही है, वो है नमाज। हमारे माशरे में जो नमाजें पढ़ी जा रही हैं वो सिर्फ उठी बैठी हैं, उनमें कोई रूह नहीं है। और इसीलिए इस कोर्स में नमाज को इम्प्रूव करने का तरीका बताया जा रहा है। इसमें आजकल हम इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक्वायर खुशू कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से हम अपनी नमाज में खुशू पैदा कर सकेंगे इंशाअल्लाह। इस पॉइंट के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है निमोनिक फॉर खुशू और दूसरा हिस्सा 1 रकअत नमाज अल्लाह सुब्हाना व तआला के सहर में। पहला हिस्सा निमोनिक फॉर खुशू हम कर चुके हैं और वो था बेस्ट सलाह एज हेड। इस निमोनिक के ज़रिए से हम नमाज शुरू करने से पहले नमाज की तैयारी करेंगे और इसको हमने काफ़ी तफसील से किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नमाज से पहले इस निमोनिक को ज़रूर दोहराना शुरू कर दी होंगी। इसके बाद दूसरा हिस्सा 1 रकअत नमाज अल्लाह सुब्हाना व तआला के सहर में हमने कल से शुरू किया है। इस हिस्से में भी 3 ही लेक्चर हैं। आज इंशाअल्लाह हम अपनी तवज्जो मरकूज करेंगे उन बातों पर जो हर रकत में 1 मर्तबा कहते हैं। आज भी यही समझना है कि जब आप नमाज में अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने खड़े होकर कुछ कह रही हैं, उस वक्त आपके ख्यालात क्या होने चाहिए और जज्बात कैसे होने चाहिए। इन्हीं ख्यालात और जज्बात पर यहाँ पर आज बात होगी, जिनकी वजह से आपकी नमाज में खुशू भी पैदा होगा और आपको नमाज में मज़ा भी मिलने लगेगा। हम शुरू में ही बता चुके हैं कि खुशू वाली नमाज से आपकी दुनियावी ज़िंदगी भी अच्छी और पुरसुकून होगी, साथ ही साथ इंशाअल्लाह जन्नत की भी मुस्तहिक बन जाएंगी। हम देखते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो हम हर रकत में सिर्फ 1 मर्तबा कहते हैं। आप जब नमाज शुरू करती हैं तो उसमें सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा जाता है, जिस पर हम कल बात कर चुके हैं, और उसके बाद सना और तावुज़, उस पर हम इंशाअल्लाह कल बात करेंगे। अब हम आते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तरफ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर रकत में 1 मर्तबा कही जाती है। बिस्मिल्लाह कहते वक्त हमारे ख्यालात और जज्बात कैसे होने चाहिए। हमारे जहन में ये ख्याल आना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का नाम बड़ा बाबरकत है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही तालीम दी कि हम जो भी काम शुरू करें उसको बिस्मिल्लाह से शुरू करें। तो जो सबसे अच्छा काम है वो है नमाज। ये आप अच्छी तरह से समझ चुकी हैं कि नमाज इज द बेस्ट एंड मोस्ट बेनिफिशियल थिंग इन द एंटायर वर्ल्ड। तो जब नमाज सबसे अच्छी ही है तो आप इसको अल्लाह सुब्हाना व तआला के नाम से ही तो शुरू करना चाहेंगी ना, और इस ख्याल के साथ भी कि जब शुरू में अल्लाह सुब्हाना व तआला का नाम लिया जाएगा तो फिर शैतानी ख्याल, दुनियावी ख्याल नहीं आएंगे, गलत ख्याल नहीं आएंगे, फजूल ख्यालात नहीं आएंगे। इस ख्याल के साथ अगर हम नमाज को पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज में खुशू पैदा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपका अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ मुकालमा शुरू हो रहा है। सूरह फातिहा में दरअसल आप अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने कुछ कह रही हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला उसका रिप्लाई आपको दे रहे हैं। ये अब हम शुरू करते हैं कि आपको सूरह फातिहा के एक एक जुमले को किन ख्यालात और जज्बात के साथ अदा करना है।
سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 2 باتیں ذہن میں ضرور رکھنی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی ہے، اور صرف یہ سورہ فاتحہ کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، پہلے بھی بتا چکی ہوں، سمجھا چکی ہوں کہ یہ پوری نماز کے لیے ہے، لیکن یہاں اسپیشلی میں اس لیے یاد دہانی کروا رہی ہوں کیونکہ یہاں ایک مکالمہ ہو رہا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، میرے اور میرے اللہ سبحانہ وتعالی کے درمیان۔ تو اس لحاظ سے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جلد بازی نہیں کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم کو معنی ضرور یاد کرنے ہیں اپنی نماز کے۔ اگر ہم کو سورہ فاتحہ کے معنی پتہ ہوں گے تبھی تو ہم سمجھیں گے کہ یہاں پر ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے، یہ ایک مکالمہ ہو رہا ہے میرے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ۔ جب آپ پہلی آیت پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں جو تمام عالمین کے رب ہیں۔ اس جملے کو ادا کرتے ہوئے آپ کے خیالات اور جذبات کیسے ہونے چاہیے؟ آپ اس وقت تصور کریں لامحدود کائنات کا، جس کے بارے میں آپ نے 8ویں روزے کو بھی بڑی تفصیل سے ایک لیکچر سنا تھا اور ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس کو ذہن میں لاتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کائنات کتنی بڑی ہے، اور ہم نے اسی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالی کتنے بڑے ہیں۔ تو فوراً ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ جیسے وسیع و عریض آسمان پھیلا ہوا ہے اور اربوں ستارے نظر آ رہے ہیں، تو یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کا بنایا ہوا ہے۔ یہ ایک تصویر جب ذہن میں لائیے گا، یہ خیال بنائیے گا لامحدود کائنات کا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک ڈائلاگ ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو سن رہے ہیں، آپ کی طرف پوری طرح سے توجہ دیے ہوئے ہیں، اور آپ کو ان کی جانب سے رپلائی مل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں آپ کے الحمدللہ رب العالمین کہنے کے بعد کہ میری بندی نے میری حمد کی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں، یعنی کہ اتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے، لیکن اگر ہم سمجھیں تب۔ اس کے بعد جب دوسری آیت الرحمن الرحیم پر آتے ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت رحمان ہیں، بہت رحیم ہیں، تو اس وقت آپ کو اپنے ذہن میں یہ خیالات لانے چاہیے کہ ان کے رحم کی ایک جھلک آپ اپنے اوپر دیکھ رہی ہیں۔ اس وقت ان کی کتنی لامحدود نعمتیں ہیں جو کہ آپ کے اوپر ہیں، ان کے کتنے احسانات ہیں جو آپ کے اوپر ہیں۔ تو لامحدود کائنات سے فوراً شفٹ ہونا ہے آپ کو لامحدود نعمتوں کے اوپر جو انہوں نے آپ کے اوپر کی ہیں خاص طور پر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جب آپ یہ جملہ کہہ رہی ہیں تو اس کو آپ اپنے دل سے ادا کریں گی، تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو رپلائی دیں گے کہ میری بندی نے میری تسبیح کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی بات کو تصور میں لاتے ہوئے آپ کے اندر محبت کے جذبات ابھریں کہ میرے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے سن رہے ہیں اور مجھے جواب دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ تیسرا جملہ ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ خیال آنا چاہیے، یہ تصور ابھرنا چاہیے کہ قیامت کا دن ہے، سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور میزان لگا ہوا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی بھی سب کے سامنے ہے۔ میزان لگا ہوا ہے اور ہم نے زندگی میں جو بھی چھوٹی بڑی اچھی بری باتیں کی، جو بھی اچھے برے کام کیے، وہ سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اس وقت حاضر ہیں۔ اس میزان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی
ہماری قسمت کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ مالک یوم الدین کہتے ہوئے اگر ذہن میں یہ تصور ابھرتا ہے تو آپ کے اندر ڈر اور خوف کے جذبات آنے چاہیے، اور یہ امید بھی ہونی چاہیے کہ وہ میرے مالک ہیں، کہ جن کے سامنے میرا حساب کتاب ہو رہا ہے وہ کون ہیں؟ وہ الرحمن ہیں، الرحیم ہیں، الغفار ہیں، الغفور ہیں۔ ان کے سامنے میرا حساب کتاب ہو رہا ہے تو ایک اندر سے امید ہو کہ وہ یقیناً میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کریں گے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ چونکہ یہ ایک ڈائلاگ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کہتی ہیں مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میری بندی نے میری تسبیح کی۔ اس کے بعد آپ کہتی ہیں چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کا پورا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا نچوڑ اس ایک آیت میں ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، جو آپ مانگ رہی ہیں، یہ آپ کو دل سے کہنی ہے، اپنے خیالات اور جذبات کا یہاں اظہار کرنا ہے، صرف الفاظ سے نہیں، اپنی آواز سے بھی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی مدد کے طلبگار ہیں۔ آپ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ ہماری پوری زندگی آپ ہی کی مرہون منت ہے، آپ ہماری مدد کر دیجئے، ورنہ اس دنیا میں زندگی گزارنا مشکل ہے۔ یہاں شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمارا نفس ہمارا دشمن بنا ہوا ہے، یہ دنیا ہمیں اپنی رنگینی کی طرف کھینچتی ہے۔ ہمیں آپ کی مدد اور آپ کی رہنمائی چاہیے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم آپ کی مدد کے طلبگار ہیں۔ تو جب آپ کہتی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی بہت محبت بھرا جواب دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری بندی نے جو مانگا ہے اسے ملے گا۔ اب سوچیں کہ اس آیت کو پڑھ کر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رپلائی سن کر آپ کا دل کتنا بڑا ہو جائے گا، آپ کے خیالات کے ساتھ ساتھ آپ کے جذبات کیسے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ فرما رہے ہیں کہ میری بندی جو مانگے گی وہ اسے ملے گا۔ آپ کا دل فرت مسرت سے بھر جائے گا۔ اور اس کے بعد جو آخری 3 آیات ہیں وہ مانگنے والی ہیں، ہم نے تینوں کو ایک ساتھ رکھا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں آپ مانگ رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سیدھا راستہ، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ یہاں آپ وہ چیز مانگ رہی ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت، جس راستے پر انبیاء کرام چلے، بزرگان دین چلے اور انعام یافتہ ہوئے۔ اور پھر آپ اس کی وضاحت کر رہی ہیں کہ وہ راستہ نہیں کہ جس پر چل کر لوگ غضب کا شکار ہوئے اور گمراہ ہوئے۔ جب آپ یہ 3 آیات پڑھ رہی ہیں تو اس وقت آپ کے خیالات اور جذبات اس طرح کے ہونے چاہیے کہ بس آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ جو بہت اچھے تھے، اور ان لوگوں کا خیال کریں جن کے اوپر عذاب آیا یا جو گمراہ ہوئے۔ ان سب کا خیال کریں گی تو آپ کے اندر اچھے لوگوں کی طرح سے
اعمال کرنے کا شوق ابھرے گا، اور جن لوگوں کے اوپر عذاب آیا تھا اور جو گمراہ ہو گئے تھے ان کے راستے سے بچنے کے لیے آپ درخواست کریں گی۔ اس وقت یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر رپلائی آ رہا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں میری بندی نے جو مانگا ہے وہ ملے گا، میری بندی نے جو مانگا ہے وہ ملے گا۔ اب آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوگی، آپ کے اندر خوشی کے جذبات، شکرانے کے جذبات ابھریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کا جواب دے رہے ہیں۔ اگر آپ دل سے باتیں کہہ رہی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میری بندی نے مانگا ہے اسے وہ ملے گا۔ ان تینوں آیتوں کا ایک اور ترجمہ بھی بنتا ہے جو کہ مجھے زیادہ پسند ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا، جن کو آپ نے نعمتوں سے نوازا، اور جو نہ ہی غضب کا شکار ہوئے اور نہ ہی گمراہ ہوئے۔ تو آپ دونوں طرح سے اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں۔ ترجمہ آپ کسی طرح سے بھی ذہن میں لائیے، چاہے آپ یہ کہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ انعام یافتہ تھے اور ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جو کہ مغضوب ہوئے، جن کے اوپر عذاب آیا اور جو گمراہ ہوئے، اور چاہے آپ کی پوری باتیں ان لوگوں کے بارے میں بیان کر رہی ہیں جو کہ انعام یافتہ ہوئے، جو کہ غضب کا شکار نہیں ہوئے اور جو کہ گمراہ نہیں ہوئے۔ تو جو ترجمہ جس طرح سے بھی آپ کو ذہن میں لانا ہے آپ لے آئیے، لیکن صرف وہی چیز ہے کہ آپ کے اندر شکرانے کے جذبے آنے چاہیے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رپلائی سنیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری بندی نے جو مانگا ہے اسے ملے گا، یعنی آپ مانگ رہی ہیں ان سے ایسا راستہ جو کہ بہترین لوگوں کا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہیں ضرور دیں گے، ضرور دیں گے، اور وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان سے کیا مانگ رہے ہیں، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان سے کچھ مانگ رہے ہیں تو وہ فوراً ہمیں اس کا جواب دے رہے ہیں، تو ہمارے اندر اس وقت کیا خیالات اور کیا جذبات ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ آمین کہتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نمازی سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں، اور اگر نمازی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے، یعنی دونوں ایک ساتھ آمین کہہ رہے ہوں، تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی کوئی سورہ یا قرآن کا کوئی حصہ آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ملاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جب رکوع میں جاتی ہیں، تو جب آپ نے اللہ اکبر کہا ہے اس وقت آپ کو یہ خیال لانا ہے کہ اب جو بھی نیکسٹ رکن ہے یعنی رکوع، تو اس میں بہت فوکسڈ رہوں گی، بہت اچھے سے ادائیگی کروں گی اور محسوس کروں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اکبر ہیں، اور یہ جو اللہ اکبر کہنا ہے یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ یہ آپ کے اندر خشوع قائم رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ جب اللہ اکبر کہہ رہی ہوں تو سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بڑے ہیں، تو میں اب نماز میں جو بھی عمل کروں گی اس میں ادھر ادھر نہیں بھٹکوں گی، میرا دھیان ادھر ادھر کہیں نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ رکوع میں چلی جاتی ہیں اور وہاں تسبیح پڑھتی ہیں جس پر ہم نے کل بات کر لی تھی، اور اس تسبیح کے دوران جو بھی خیالات اور جذبات ہونے چاہیے اس پر بھی ہم نے بات کی تھی۔ اور اس کے بعد جب آپ رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہتی ہوئی اٹھتی ہیں تو یہ خیالات ذہن میں چلنے چاہیے کہ یہ الفاظ فرشتوں کے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی حمد کی۔ اس وقت آپ کے جذبات خوشی کے اور شکرانے کے ہونے چاہیے کہ میں نے جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کی وہ انہوں نے سن لی ہے،
اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر کہتی ہیں ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب، ساری تعریف بس آپ ہی کی ہے۔ اس وقت آپ کو ان خیالات اور جذبات کے ساتھ کہنا چاہیے کہ آپ نے تو میرے کہنے کی بہت قدر کی، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ جیسی مجھے آپ کی حمد کرنی چاہیے تھی میں ویسی حمد نہیں کر پائی۔ خیالات اور جذبات یہ ہونے چاہیے جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور اللہ کی قدر نہیں کی ان لوگوں نے جیسی کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو آپ کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میں تو ویسی آپ کی حمد کر ہی نہیں سکی جیسی کہ مجھے حمد کرنی چاہیے تھی۔ اگر آپ نماز میں ادا کیے گئے ہر جملے پر اس طرح کے خیالات اور جذبات اپنے اندر لائیں گی تو یقیناً آپ کی نماز ضرور امپروو ہو جائے گی۔ آپ کو اپنی نماز میں بہت مزہ ملنے لگے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ نہیں فرمایا انہوں نے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی کہ وہ کیا مشاہدہ کر رہے ہیں نماز میں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے سامنے محسوس کرتے تھے، اس لیے فرما رہے ہیں نماز آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی جب میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے سامنے محسوس کرتا ہوں۔ تو سیم اسی طرح سے ہم کو بھی محسوس کرنا ہے، ہم کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ہم کو سن رہے ہیں اور بہت توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، اور وہ ہماری باتوں کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ یہ بہت 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 بڑی بات ہے اگر ہم سوچیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو ایسا بنا لیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بالکل سامنے، ان کے سامنے جھکے ہوئے، ان کے سامنے نظریں جھکا کر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہم کلام ہیں، وہ ہم کو سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ اور ہماری باتوں کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں کہ ہم سب اپنی نماز کو امپروو کر کے ایسی نماز پڑھنے کی ضرور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اور یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ آج ہم نے ہر رکعت میں کی جانے والی وہ باتیں جو ایک مرتبہ کہی جاتی ہیں ان پر بات کی ہے، جس میں ہم نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بات کی، پھر سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت پر تفصیل سے گفتگو کی، پھر آمین، اور اس کے بعد ہم نے سمع اللہ لمن حمدہ اس پر بات کی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ان باتوں پر توجہ مرکوز کریں گے جو ہم نماز کی صرف پہلی رکعت میں کہتے ہیں اور جو باتیں صرف دوسری یا آخری رکعت میں کہتے ہیں، ان کو کہتے ہوئے ہمارے کیا خیالات اور کیا جذبات ہونے چاہیے ان پر گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔